अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि सय्यदना मुहम्मद फिल अरवाह व अला जसदी मुहम्मद फिल अजसाद व अला कब्रि मुहम्मद फिल कुबूर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अलल बद्रि तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़ी फ़ी जमीइल अनाम। दुरूद पाक तमाम हज़रात। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से तौफ़ीक से जिन हज़रात ने यहाँ पे माशाल्लाह कुरान पाक सुनाया और जिन्होंने सुना वो इंतहाई खुश नसीब लोग हैं। रब जिसे तौफ़ीक अता करते हैं तो अल्लाह ताला उसे अपने से गुफ्तगू करने की तौफ़ीक दे देते हैं। ये अल्लाह से कलाम करना है। नमाज वो है कि जिसमें रब आपसे कलाम करे, कुरान वो है जिसमें आप रब से कलाम करें। ये रब की तरफ से। और कुरान का पूरा खुलासा अलहम से लेके वन्नास तक एक ही है। क्या है? अल्लाह अल्लाह के बंदे जितने भी हैं उनके लिए एक ही पैगाम है पूरे कुरान में। जहाँ से कुरान शुरू है, जहाँ पे कुरान पाक मुकम्मल हो रहा है, एक ही पैगाम है कि सारी इंसानियत जब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ना जाए, बस और कुछ भी नहीं है। सब पूरे कुरान का खुलासा हुजूर की इत्तबा है और उनकी इत्तबा में अल्लाह की रज़ा है और मकसूद क्या है? रब की रज़ा। यही असल चीज़ है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें सबसे कीमती माह रमज़ान अता किया। उसमें अल्लाह ने कुरान पाक आप सबको सुनने की और आमाल की तौफीक बख्शी है। रब की रहमत है बहुत बड़ी, इसमें अपनी ज़ाती नहीं है। ये अल्लाह ताला ने 11 महीने का निज़ाम इस एक महीने के अंदर छुपा के रखा है। इस एक महीने में अपने आप पे इतनी मेहनत करेंगे कि 11 महीने आगे जो ज़िंदगी के उस पर उसके असरात पड़े। और ये अल्लाह ताला ने इस महीने में इतनी रहमत रखी है कि फरमाते हैं कि पूरे साल 11 महीने में इतनी रहमत नहीं है जितने रमज़ान के एक लम्हे के अंदर है। इसलिए इस महीने में कसरत से तौबा का हुक्म है कि अल्लाह से कसरत से माफ़ी मांगें, तौबा करें और अल्लाह पाक से जो मांगेंगे अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। ये वो वक्त है। और कुरान पाक जब मुकम्मल होता है तो वो कबूलियत दुआ का एक ख़ास लम्हा है, मौका है। और हमारी ज़िंदगियाँ हालात से आजमाइशों से भरी पड़ी हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि रब से दूरी है, अल्लाह ताला से दूर है। अगर अल्लाह पाक के कुर्ब और अल्लाह ताला को पहचान जाते तो आज हमें हर चीज़ समझ आने लग जाती है। थोड़ा करीब करीब हो जाए सारे ये बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि माशाल्लाह देखें ना, एक कुरान पाक का याद करना दुनिया में कुरान का ये एक अलग सा मौज़ू है। एक छोटा सा बच्चा भी हो, 5 साल का भी आपको हाफिज़ मिलेगा इस दुनिया में, 10 साल का भी मिलेगा, 15 साल का भी मिलेगा। और ऐसे भी हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ा भी नहीं, वो भी माशाल्लाह 75 साल 80 साल की उम्र में भी हिफ्ज़ कर गए। तो जो दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़ सकते, वो उम्र का वो हिस्सा जिसमें समझ भी ख़त्म हो जाती है, समझना भी ख़त्म होता है, हाफ़ज़ा भी कमज़ोर। लेकिन कुरान का ये बोलता हुआ मौज़ूज़ दुनिया में कि ये रब की सच्ची किताब है और हक़ किताब है कि जो रब ने ऐसी रखी है कि जो आसानी से दिल में भी उतर जाती है। ये अल्लाह की नेमत है और इसकी अफजलियत ही इसीलिए है। तो इसलिए इस कुरान पाक की जो तालीम है उसमें सबसे बड़ी जो तालीम है कि हम सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा और ग़ुलामी में आ जाएं। याद रखें, अगर मुसलमान कुरान को समझे तो दुनिया की ज़िंदगी जब तक है, जिसकी हयात, कभी भी इस ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकता, कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। इज्तिमाई तौर पे भी पूरी दुनिया के मुसलमान जब तक कुरान के ऊपर ना आ जाए ना, हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। कुरान ऐसा रब ने हमें माशाल्लाह निज़ाम, एक सिस्टम दिया है कुरान के अंदर जो हर तरह की अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि आपने ज़िंदगी दुनिया में कैसे गुजारनी है। मुसलमान के लिए, कि ईमान वाले के लिए, जब कुरान से दूर हुए
اور دوسرے چیزوں کو اختیار کیا، اوروں کے طریقوں کو اختیار کیا، پوری دنیا میں ذلیل رسوا ہو رہے ہیں، ساری دنیا کا نظام اسی لیے درم برم خراب ہو گیا ہے۔ تو رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ قرآن جیسی نعمت ہمارے پاس ہے، کہ پچھلی جتنے بھی کتابیں تھی آسمانی صاحب جو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے وہ کوئی بھی نہیں ہے اپنی اصل حالت میں۔ تورات وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، قرآن قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ جب اللہ نے اس وقت آئے گا ایک ایسا روز قیامت کے قریب کہ جس میں اللہ اس کے حروف کو مٹا دیں گے، قرآن چلائیں بس، لیکن اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے، اب نبی نے نہیں آنا، تو حضور کی کتاب بھی آخر تک ہے انشاءاللہ، اور نظام بھی قرآن کا ہی ہے، اور قرآن ہی وہ ہے جسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جسے جس قوم نے اختیار کیا رب نے ان کو بلندیاں بھی دی، عزتیں بھی عطا کی، اور جنہوں نے چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل رسوا کر دیا۔ یہ وہ کتاب ہے۔ تو ہم قرآن پاک کو ہم نے سنا، یہاں مکمل ہوا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حقیقت میں سمجھنے کی توفیق دے کہ اس قرآن میں آپ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے اور فضل ہے سب سے بڑا کہ رب نے ہمیں رمضان کے مہینہ بھی دیا۔ یہ ایک زندگی میں سمجھے کہ مہینہ آ جانا رمضان کا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب اگلا رمضان ہمارے مقدر میں ہو نہ ہو، اسی رمضان کا آگے کا جو حصہ بچا ہے وہ تقدیر میں ہو نہ ہو، کچھ نہیں پتہ۔ کتنے ہمارے اپنے ایسے جاننے والے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ ہمیں یہ دیکھتے تھے، آج دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی حقیقت یہی ہے، اس کا اختتام فنا پر ہے، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ تو قرآن بھی اس دنیا کا دھوکہ ہونا ہمیں بتا رہا ہے، قرآن ہر چیز بتا رہا ہے، سمجھیں تو اس کو آپ علماء سے سیکھیں، آپ جائیں اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ آج ایک مسلمان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں یہ تمام پریشانیاں ہیں، پھر اس پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے دائیں بائیں پھر رہا ہوتا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھے تو اللہ نے واضح ہر غم اور دکھ اور پریشانی کا علاج قرآن میں رکھا ہے، ہر سمجھے، ذہن آٹومیٹک سیٹ ہو جاتا ہے انسان کا۔ لیکن کیا ہے، جب قرآن کو چھوڑ دیا، جب قرآن نہیں تو اس کا مطلب باطل پھر ہمارے پہ محنت کر رہا ہے، باطل ہی غلط چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب قرآن نہیں، دینی تعلیمات نہیں تو پھر غیروں کی تعلیم ہے، تو وہ اس کا تو سارا سسٹم ہی دنیا تک محدود ہے، اس کی ہر چیز دنیا تک ہے۔ پھر انسان کی سوچ، انسان کی زندگی کا سارا نظام محدود ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نظام کو محدود کر لیتا ہے، اپنے سسٹم کو محدود کر لیتا ہے، تو پھر انسان کے اوپر آنے والا ہر آزمائش اور پریشانیاں وہ اس کو ذہنی طور پہ اتنا ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں کہ اس کو کوئی راستہ نہیں دکھتا۔ کیونکہ ایک اسلام ایسا مذہب ہے، ہمارا دین ایسا ہے کہ جس نے ہمیں ہر چیز کے اوپر اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ نے ہم سے۔ لیکن جب وہ تعلیمات ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نیکی یہی ہے کہ ہم نے 4 سجدے کر لیے، تہجد پڑھ لی، عبادت کر لی، یہ نیکی ہے۔ نہیں، مومن کی زندگی پوری نیکی ہے اگر وہ سمجھے تو۔ لیکن وہی بات ہے، اب ایک بندہ کہتا ہے میں آزمائش میں ہوں، آزمائش کسی طرح کی بھی ہو، اولاد کی ہو، مال کی ہو، گھر میں جو پریشانیاں ہو، اپنے کوئی کام کاج کے لحاظ سے ہو، وہ آزمائش آپ کے لیے اجر و ثواب کا سبب، آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب، دنیا میں وہ کریڈٹ ہے۔ تو مطلب آپ نقصان میں ہی کب ہے؟ مومن کبھی بھی خسارے میں نہیں ہے، نفع میں، قرآن یہ بتا رہا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ نبیوں کو اللہ نے آزمایا، انبیاء، رسولوں کو جو سب سے اونچے کائنات میں منصب پر بیٹھے، لیکن جب آزمایا ان پر جب بھی پریشانی آئی اور انتہائی درجے تک آئی تو انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ قرآن یہ سارے واقعات، یہ منظر کشی ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ ہے اصل۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ جب اصل بات کی جائے گی اور اصل بات کے اوپر آنے میں ایک نفس میں مجاہدہ گزرتا ہے، بات سمجھ، اصل چیز پہ اترنے میں، تو ہمارے معاشرے میں ہر بندے نے ایک اپنا نظام بنا دی، وہ قرآن تک پہنچنے ہی نہیں دیتے انسان کو، وہ اپنی 4 باتیں لے کے، اپنے 4 واقعات لے کے لوگوں کو اس سے متاثر کر رہا ہے اور لے کے چل رہا ہے۔ علماء سے اس طرح ایک بڑی محنت ہے اس 20 سال کے عرصے کے اندر کہ کسی طرح مدارس سے دور ہو جائیں، قرآن سے دور ہو جائیں، علماء سے دور ہو جائیں، اور کسی طرح سے لوگ دین کو اصل رنگ کو نہ سمجھیں۔ آج سے 20 سال پہلے آپ دیکھیں، 25 سال پہلے پوری دنیا میں جہاد کا نام لیتے تھے، ہر مسلمان اٹھ پڑتا تھا، ایسا ہی تھا، ایک جہاد کی بات ہوتی تھی
تو ہر کسی کو پتہ تھا جہاد ہے. پھر اسی عرصے میں اتنی محنت کی کہ لوگ جہاد کا لفظ ہی سنتے ہیں اس کو دہشت گردی یا اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ خطرناک ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ جہاد ہے. لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا قرآن اپنا معجزہ جو رب نے فرما دیا وہ اللہ ہر دور میں دکھاتا رہتا ہے. باطل تو محنت کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس قرآن پریکٹیکلی طور پہ، عملی طور پہ جو اس کو لے کے چل رہے ہیں وہ پوری دنیا میں غالب آ رہے ہیں الحمدللہ، پوری دنیا میں کامیاب ہے. آپ کے دائیں بائیں ہر طرف دیکھیں جو قرآن کے ساتھ جڑا ہے، جس نے قرآن کو سمجھا اور رب کے فرمان اور احکامات کو سمجھا، وہ پوری دنیا میں غالب آ رہے ہیں. پوری دنیا میں اللہ عزت دے رہا ہے، اسی لیے کہ قرآن آئے عزت دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی عزت والا راستہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلیم عزت والی ہے ہی نہیں. تو آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا ہمارا، وہ ذہنی ڈپریشن ہے، پریشانی ہے. ہر بندہ، وہ بھی دنیا کے تھوڑے سے مال کو لے کے، خواہشات کو لے کے، بس اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں سب کی باغ دوڑ ایک ہی چیز کے پیچھے ہے کہ کسی طرح دنیا کا نظام درست ہو جائے، ہمارا دنیا کی زندگی ویل ہو جائے، ہر چیز اچھی ہو جائے، اچھے سے اچھا ہو جائے ہمارا. یہ تو ایک مومن کی زندگی نہیں ہے. آپ کو اسلام کہتا ہے کہ آپ ہر چیز بنائیں، لیکن دین کو چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف بھاگے، اور وہ بھی اس فیوچر کی طرف، ان خواہشات کی طرف جو پوری نہ ہونے والی ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. جو خواہشات کی اس وقت انتہا میں، جن کو رب نے دنیا کی دولتوں کی انتہا دے دی، وہ اور کی رٹ لگا کے بیٹھے کہ ہمیں اور چاہیے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ایسے ماحول اور ایسی صحبتوں کو اختیار کریں. جیسے اللہ پاک نے رمضان کو ایک سیزن دیا ہمیں کہ ہم جاتے ہیں دینی ماحول کو اختیار کرتے ہیں. جو نماز میں 2 صف ہوتی ہے 8 صف بن جاتی ہیں، مسجدیں بڑھ جاتی. یہی ماحول ہم اختیار کریں غیر رمضان میں بھی. صحبت دیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، دینی ماحول میں جائیں، علماء سے جڑیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمارا، کوئی بھی نہیں ہے. آپ اپنے غم کو لے کے کسی کے پاس جائیں گے وہ نہیں سمجھے گا آپ کی بات. غم کا علاج اللہ نے قرآن نے بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں غم آئے تو اپنے غموں کو لے کے رب کے سامنے بیٹھ جاؤ. کس کے؟ اللہ کے. بس اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بس پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ ایک فارمولہ دے رہا ہے کہ جب بھی غم میں ہو مجھے یاد کرو. کس سے یاد کرو؟ بس کسے؟ اللہ. نام لے اللہ. لفظ جب اللہ ہی سمجھ آ جائے اور پھر وہ کون سی ذات ہے، کائنات، سارا معاملہ درست ہو جائے گا. لیکن یہ سفر ہی نہیں کیے، اس ذات کو سمجھا ہی نہیں. کہ دیکھیں نا دنیا میں اگر آپ غور کریں، ایک قرآن کی آیات کا بھی انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے. کوئی مسلمان ہو بولے نہیں، نہ قرآن کی آیات کا انکار کر سکتا ہے، نہ قرآن میں جو پیغام ہے، میسیج، اس کا انکار نہیں کر سکتا نا. وہ کہ حق اور سچ ہے. چڑھتے سورج سے بھی زیادہ جو رب نے فرما دی وہ بات ہے. تو پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے اس کائنات میں کس کی بادشاہت ہے، حکومت، رزق کون دے رہا ہے، سب سے طاقت والا کون ہے، تو جو اتنی بڑی ذات ہے وہ انتظار میں بیٹھی ہے اپنے بندوں کے، ہمارے کہ یہ بندے مجھ سے جڑ جائیں. لیکن کوئی جڑنے کو تیار نہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ جو ایک محنت تھی جو ہم نے کرنی تھی اپنے رب کے ساتھ جڑنے کے لیے، وہ محنت نہیں کی. ہم پہ دوسری محنتیں اتنی ہوئی اور ہم نے آپ کو دوسری چیزوں میں اور اللہ کے غیر کی طرف اتنا مصروف رکھا کہ اب رب کی طرف توجہ بنتی ہی نہیں ہے. ہر چیز رسمی رہ گئی ہمارے اندر. ذکر وہ بھی رسمی ہے، اللہ کے ساتھ مانگنا دعا وہ کیفیت والی نہیں ہے. ورنہ ہمارے مسائل ایسے حل ہو جائیں انشاءاللہ. یاد ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے دنیا کی زندگی میں. لیکن بات وہی ہے نا کہ یہ ساری باتیں آپ کو کوئی اور ماحول میں تو نہیں ملیں گی نا. اگر آپ صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی تعلیم، وہاں یہ باتیں ہوں گی نہیں. اس تعلق ہی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک اپنا شعبہ ہے، اپنی لائن ہے، وہاں وہ چیز حاصل ہو. تو یہی اصل مقصد زندگی جو قرآن بتا رہے ہیں. یہ مقصد جو حیات ہے نا، وہ اپنے آپ کو ایسے تیار رکھو، ایسے ریڈی رکھو کہ کسی وقت بھی اگر بلاوا آ جائے، جسم سے روح کا رشتہ جدا ہونے والا ہو، تو آپ اس حال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، راضی ہو، آپ نے رب کو راضی کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو کہ میرا بندہ ہے، یہ میں اس سے راضی ہوں کیونکہ یہ اس ترتیب میں زندگی گزار رہا ہے جو میری چاہت والی تھی. لیکن اگر زندگی ایسی گزر رہی ہو، موت تو آنی ہے.
ہماری باتیں ساری وہی ہے جو آپ سے ہر ہفتے ہم کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت آپ یہ ایک موضوع خاص رکھتے ہیں، تو فرمایا جو بیماری پھیلی ہو، جو مسئلہ چل رہا ہو تو وہی بات ہوگی۔ تبلیغی جماعت میں ایک بڑے بزرگ گزرے، حاجی عبدالوہاب صاحب نام سے، ایک بات کہتے تھے کہ اللہ سے بس اللہ سے ہوتا ہے، وہ ایک جگہ ہٹ گئے نا، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہی مسئلے کا حل ہے۔ رب سے اتنا یقین ہو جائے کہ سامنے سمندر بھی آ جائے، اس میں کود جائیں، کہ یہ بات سمجھ آئے کہ اس میں جب تک نہیں ڈوب سکتے جب تک وہ نہ چاہے، ایسا یقین۔ تو ایک محنت ہے یہ قرآن، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سنا گئے، یہ زندگی میں یقین بنانا ہے اللہ سے تعلق۔ اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز جو رب ہم سے قرآن میں مطالبہ کرے گا، کہ تم چاہتے ہو اللہ کا ہونا اور اللہ کی رحمت چاہتے ہو اور رب تمہیں اپنا بنا لے، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے مجاہدے کا راستہ۔ کون سا؟ مجاہدہ، کوشش کہ اپنے نفس کے اوپر لگام ڈالو، نفس کی خواہشات جو حرام ہے اس کو مار دو، یہ مطالبہ ہے قرآن میں بس، اور کچھ بھی نہیں، کہ نفس کی جو حرام خواہشات ہیں نا اس کو دبا دو۔ یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ دین قرآن نیکی ہم اتنی کر رہے ہیں جتنی بس ہمیں سمجھ آتی ہے، جتنا دل کرتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں سارا نظام دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عزتیں دے، ہمیں وہ برکتیں ملے، نہیں ہے، ایسے نہیں مل سکتا۔ اسی لیے ہم اللہ سے توبہ کریں اور اپنی زندگی میں فرق لے کر آئیں اس چیز پہ، کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے، اس کو الگ کر کے زندگی گزاریں، ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھ کے زندگی گزاریں، ضروری ہے۔ ایک مقصد ہوتا ہے نا کسی چیز کا، آپ دنیا میں چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کس لیے چل رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ بن گیا ہے کہ ہم نے اتنا تعلیم لینا ہے، پھر گھر بنانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اور اللہ کی جو معاملات ہیں، جو رب کے احکامات ہیں، جو دین نے ہمیں حکم دیے ہیں، جو دینی تعلیمات ہیں، وہ ضرورت سے بھی نیچے درجے پہ چل رہی ہے، اور پھر انتظار میں بیٹھے برکتوں کے، انتظار میں بیٹھے اللہ کی رحمت آ جائے، انتظار میں بیٹھے نظام درست ہو جائے، قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ہم نے مقصد کو سمجھنا ہے بس، تب ہمیں اصل زندگی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں بتا گئی، بس کہ ہم نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کریں، ہماری معراج، ہماری بلندی حضور کی اتباع اور غلامی میں، بس یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہمیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، کہ رب تعالیٰ ہمیں اب جوڑ رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، اسی لیے کہ بندے کیا کر جائیں، توبہ کریں اللہ سے، معافی مانگیں، اللہ کے ہو جائیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ الحمدللہ رمضان کا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے جو گزرتا جا رہا ہے، بس اللہ سے معافی مانگنے والا جو نظام ہے نا، اس کو اندر ہی اندر جاری رکھیں۔ ہم نے سمجھا نا کہ نیکی یہی ہے کہ بس ہم نے عبادت کی، یہ کی نہیں ہے، یہ رب کے حکم ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے، یعنی کہ تمام اعمال کا جو ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے نا، کسی کا ایک ان اعمال کے پیچھے جو اصل چیز کیا ہے، جو یہ اللہ نے ہمیں کہا ہے سجدہ کرو، رکوع کرو، عبادت کرو، ذکر، اس جو دل ہے نا، دل، اس میں ایک ایسی خوشبو آ جائے، اس میں ایک ایسا انقلاب آ جائے کہ پھر آپ کے اندر اصل جو انسان ہے وہ بیدار ہو جائے، بندگی آ جائے، انسان بیدار ہو جائے اندر جو بیٹھا ہے، کہ پھر آپ کسی کو اپنی ذات سے کبھی دکھ نہ پہنچاؤ۔ کیا نہ پہنچاؤ؟ دکھ نہ پہنچاؤ۔ ہر وہ راستے جو غلط ہیں وہ بند ہو جائیں، جس میں سب سے بڑا راستہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ کیا ہے؟ حسد، بغض، تکبر، کینہ، ان سارے سسٹم کو، معاملات کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، آگے ہو جائیں، کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ بھی کوئی گناہ ہے، نہیں ہے۔ آپ رمضان میں سنیں نا کہ ہم سارا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ روزہ، حکم ہے رب کا، جیسے نماز ہے روزہ بھی ہے، جیسے جہاد ہے روزہ ہے، یہ ایک ہی فرائض ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے ادھر دیکھو تو چھوڑو، سمجھ رہے، ایک ہی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا رمضان آیا اور آپ نے اب تک 10 دن میں سنا ہو کہ یار غیبت سے بچو، سنے کبھی؟ نہیں، حسد نہیں کرنا ہے، مطلب یہ والا سسٹم ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ بات ہو تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی غیبت، یعنی غیبت اتنی عام ہو گئی اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، حالانکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے غیبت، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ غیبت ہے، سب سے بڑا گناہ، جو اللہ کو سب، تمہارے سجدے، تمہاری نیکیاں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، کرو گے تمہیں رب بلند کر دے گا، تمہیں مقام دے گا،
اونچا کر دے گا. فرشتے بہت، پورا آسمان ساتوں بھرے پڑے، غیبت ہی نہیں چھوٹتی. جس طرح نیکی کرنا حکم ہے، فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح گناہ سے بچنا بھی فرض ہے، غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر آپ کی زندگی میں اعمال ہو رہے ہیں اور ساتھ میں یہ سسٹم بھی چل رہا ہے کہ غیبت، حسد، تکبر، بغض، بہتان اور دل آزاری کر رہے ہیں، بھائی کسی پہ کوئی بات زبان کنٹرول پہ نہیں ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں دے رہا. جو آ رہا ہے اس سے زیادہ کیا ہے؟ جا رہا ہے. تو کوشش کریں اس پورے رمضان میں نیت کریں ایک چیز کہ غیبت نہیں کریں گے. بات اس کو ہلکا نہیں لیں. آپ صرف غیبت سے بچ جائیں، پھر آپ دیکھیں اس کے بعد آپ بولے زندگی میں آپ کی تھوڑی سی جو نیکی، آپ کے صرف فرائض ہی کافی ہوں گے آپ کے لیے بس. تو آپ لمبی نفلوں کی ضرورت نہیں ہے. نفلوں سے تمام اعمال، فرض کے علاوہ واجب، ہر چیز سے زیادہ کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، غیبت سے بچنا. آپ ایکسٹرا کریں. ہاں یہ جو عبادات ہیں، نوافل ہیں، ذکر ہے، اذکار ہے، یہ معاون ہے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کے لیے. یہ تعاون ہوتا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں دل نرم ہوتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، قرب ہوتا ہے. جب جتنے ذکر کریں گے دل کی گندگی صاف ہوتی ہے. لیکن کیا ہے؟ اہمیت کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ان سب سے زیادہ اہمیت یہ کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، بالخصوص غیبت سے. زنا سے بڑا گناہ ہے لیکن غیبت کا مزہ. سارے زندگی کے جو مسئلے ابھی اس وقت تک آ رہے معاشرے میں، جو بھی حالات، گھروں میں خرابی آ رہی ہے، رشتوں میں خرابی آ رہی ہے، جو ہم بولتے ہیں تعویذ ہو گیا، گنڈا ہو گیا، کسی نے کچھ کرا دیا، معاملات ہو گئے، اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ بس ہاں یاد ہے. اس کو ہلکا عمل نہیں لے. کوئی کہتا ہے میں ایسا وظیفہ بتائیں حضرت صاحب کہ رزق میں برکت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ برکت ہو جائے. ایسا عمل بتائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب مل جائے. ایسا عمل ہو، ایسا وظیفہ ہو، ایسی تعویذ ہو کہ ہمارے حالات درست ہو جائے. سب سے بڑا وظیفہ ہے غیبت سے بچے. کیا ہے؟ ہلکا نہ لے. خاص ہو، عوام ہو، سب غیبت میں مبتلا ہے. حضرت صاحب پیر سب دنیا جہاں غیبت میں لگی ہوئی ہے. حج کر آگے غیبت، ایک عمرے کر رہے ہیں غیبت نہیں چھوڑ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھے غیبت نہیں چھوڑ رہے ہیں، تسبیح 120 کی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے لیکن غیبت اس سے زیادہ اسپیڈ میں ہو رہی ہے. جب بولو غیبت ہے تو کہتے نہیں، یہ تو ہم ایک بات ہی نہیں کرنی نا. آپ نے کسی کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی عیب بیان ہی نہیں کرنا ہے. ایک تنقید برائے اصلاح ہے نا. آپ کسی کو وہ ایک الگ، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں فیس ٹو فیس، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں غیبت عام ہے اور پھر دکھڑے سناتے ہیں. میں آپ کو حدیث قدسی سنا دوں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اپنے ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں، ہم نے اپنے بزرگوں کی جو جوتی اٹھائی ہیں، حضرات یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں بڑے سب، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جہاں ہم نقطہ سمجھے نا بات کا، یہ ہے اصل. لوگ نا بہت اوپر کے عرش سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، زمین سے نیچے کی پوری دنیا الٹ پلٹ ہو رہی ہے، کشف، کرامت، مول، کچھ بھی نہیں. ہم اتنا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کسی کنارے میں ہمیں حضور کی شفاعت کا ایک حصہ عطا کر دے، بس ہمیں اس کی انتظار ہے. لیکن کچھ کر نہیں رہے نا، اتنا نہ کرے کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے. یہ صفات جانوروں کی، انسان کی نہیں ہے. انسان کبھی کسی کو دکھ نہیں دے گا، تکلیف، یاد رکھنا، اذیت نہیں دے گا. مومن وہ نہیں ہے کہ جو زیادہ عبادت کرے، زیادہ جو بڑی بڑی پگڑیاں مانے، بڑے بڑے جوئے پہنے، وہ مومن نہیں ہے. کہ بولے بہت آپ ٹھاٹ سے رہنے، بھائی یہ مومن نہیں. مومن وہ ہے کہ جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس یاد رکھیں. اور تمام اعمال کا جو نچوڑ اور جو خلاصہ ہے، جو اس کا حقیقی آؤٹ پٹ ہے کہ آپ کا دل ایسا ہو جائے کہ ایک چونٹی کو بھی دیکھے نا آپ کا دل نرم ہو کہ یہ بھی رب کی مخلوق ہے. الخلق عیال اللہ، کہ اللہ کی عیال ہے، میری کیا اوقات میں اس کو بھی تکلیف دوں. لیکن یہاں لوگ سجدے، دنیا جہاں کا. لیکن آپ دیکھیں ہمارے اعمال کا جو اثر ہم پہ ہونا چاہتا ہے وہ یہ ہونا تھا ہم پہ انسانیت آتی، لیکن انسانیت کا نام و نشان بھی نہیں آ رہا. یہ وجہ یہی ہے، ایک تو اخلاص نہیں ہے اور دوسرا ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں. دیکھیں دنیا میں سمجھ کے چیز کرنے کا نا، آپ کو جب پتہ ہو، ایک نالج ہو کہ یار ہم نے یہ چیز اختیار کرنی ہے، ساتھ میں ان چیزوں سے بچنا ہے،
باقاعدہ ایک محنت ہوتی ہے نا. آپ ایک چھوٹا سا بھی کام کر رہے ہیں یا چھوٹا بھی کوئی زندگی میں آپ کوئی سکسیس آپ کسی چیز سے لے رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ ایک محنت کرتے ہیں, باقاعدہ وقت اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں, اپنا دماغ اپنا ایک آپ ذہن میں ایک چیز بٹھاتے ہیں یہ ہم نے چھوڑنی ہے, یہ ایسے ہی چھوٹے گی. آپ یہ نہ سوچیں کوئی کرامتی طور پہ کوئی بجلی گرے اور دل بدل جائے, نہیں. صحابہ اس کائنات میں اول و آخر وہ لوگ ہیں کہ جن کے بعد قیامت تک ایسے لوگ نہیں آئیں گے, جن کی تربیت کرنے والے ساری کائنات کے سردار. تو اللہ نے جو گلدستہ دکھایا نا, تو جو پوری کائنات جن سے مہک رہی وہ آقا کی ذات ہے, اور ان سے جو مہک سب سے زیادہ جنہوں نے حاصل کی جو خوشبو وہ صحابہ ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ جو ترتیب بتا رہا ہے کہ ایمان اصل وہ جو صحابہ کا تھا, لیکن صحابہ ایک ایک صفت کی خاطر ایک ایک عمل کے لیے جو اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہر چیز اختیار کر گئے. اگر کوئی شارٹ کٹ کی ہوتی نا, یا کوئی شارٹ کٹ راستہ ہوتا, کوئی ایسا ہوتا کہ حضرت کا تعویذ گلے میں آ جائے اور بندہ بدل جائے, تو حضور کی ایک نگاہ صحابہ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. بے شک وہ نگاہ لے گئی, لیکن ساتھ میں پوری دنیا کو عملی طور پہ پورے دین پہ چل کے بھی دکھایا صحابہ نے. خالی یہ نہیں کہ برکت کی بات رہی, اگر برکت ہی صرف مقصود ہوتی تو پھر صحابہ کے پاس سب سے بڑی برکت اس کائنات میں تھی. اور رب کی قسم صحابہ کو اگر مقام ملا ہے تو اسی برکت کی وجہ سے ملا ہے, لیکن وہ ذات حضور کی تھی, یاد رکھنا. لیکن آگے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے حضور کی ذات کی غلامی اختیار کی بس ہے, نہیں, باقاعدہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی, انہوں نے اپنی جانیں دی, جسم کے ٹکڑے کرائے, سب کچھ کرائے. ہمیں کچھ نہیں کرنا ایک غیبت سے بچنے کی. ہاتھ کھڑا کرے کون کون ہے, پکا عزم کرے کہ غیبت نہیں کریں گے, چاہے نفس ٹوٹ جائے مر جائے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ آپ عمل اختیار کریں غیبت, زندگی میں سکون دیکھنا. 100 تسبیح صبح پڑھے, 100 سبحان اللہ الحمدللہ کی شام پڑھے, بس بہت ہے. درود شریف پڑھے 150 مرتبہ, بہت ہے. اللہ کے حکم پورے کریں, کچھ بھی نہیں کریں, سوئیں کھائیں پیئیں, اس کو کنٹرول رکھیں. 1 مہینے بعد 40 دن بعد آپ دیکھیں گے آپ کو خود ایمان کا نور دل میں محسوس ہوگا, حلاوت محسوس ہوگی اعمال کی. یاد رکھنا یہ اصل ہے, اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہی. ہم نے سمجھا کہ کوئی وظیفہ ملے, آپ دیکھیں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں, اگر ہم بولیں نا آپ 10 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں آپ کے رزق میں برکت ہوگی, وہ 10 لاکھ مرتبہ پڑھ لے گا. صحیح ہے, ذکر سے منع نہیں, لیکن یہ بات نہیں ہے ذہن میں کہ یہ بھی چھوڑنی ہے. پھر غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جو بنیاد ہے نا, بنیاد وہ حسد بن جاتی ہے. یعنی بنیاد حسد ہے نیچے دل میں, اور زبان پہ جیسی غیبت آپ چلتی رہے گی وہ حسد میں کنورٹ ہوتی جائے گی, پھر حسد سے وہ بغض بن جائے گا, پھر وہ دل میں بیٹھا رہے گا, پھر آخری اس کا درجہ وہ کینہ بن جائے گا. اتنی گندگی ہے یہ جس کے دل میں ہو نا, اللہ کی قسم کبھی ولی نہیں بن سکتا, اللہ کا بن ہی نہیں سکتا. اللہ کا ولی اور اس کا دل کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ولی اللہ کا نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی وہ ہیں جنہوں نے دل کے تزکیے کیے, دل کی صفائی کی, دل کو مانج دیا, منجوا دیا, دل کو ایسا گھس دیا کہ ان کے دل میں ایسا خوف ہے کہ وہ ایک لفظ کسی کے بارے میں بولے اس کے جواب دے ہوں گے, یہ ڈر ہے ان کے دل میں. ایسے خاموش ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم غیبت, ہم بغض, حسد, ہماری زندگی ان چیزوں میں گزر رہی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہمارا معاشرتی سسٹم سارا خراب اسی چیزوں سے ہے, اور اس کو عام خاص سب اس میں مبتلا ہے, کوئی اس کو سیریس لے ہی نہیں رہا. بڑی بڑی تعلیم لے لو, پڑھ لو کوئی, لیکن پوری دنیا میں جو سب سے بڑا انقلاب آنا تھا وہ ان چیزوں کا ختم ہونا. اسی لیے جو خانقاہی نظام ہے نا, جو تصوف کا ایک ہی مقصد ہے, تزکیہ ہے, قلب کی صفائی, بس دل سے حسد, بغض, کینہ, یہ سارے مرض, تکبر مٹ جائے, عاجزی آ جائے, یہ مقصد ہے خانقاہوں کا. خانقاہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں کہ آپ نے خانقاہ, آپ بس خانقاہ میں آ گئے تو آپ نے بولا میری زندگی گزارے, نہیں, زندگی کس نے کہا آپ کو یہاں گزارنی ہے. آپ یہاں آئیں, اپنے دل کی صفائی کرائیں, دل کا تزکیہ کرائیں, دل یہاں سے اللہ کی محبت کو سیکھیں, پھر اس کے بعد آپ اترے کاموں میں دین کے. دین تو بہت بڑا ہے, پھر آپ اترے جس کا جس شعبے میں دل لگتا ہے, جہاں اللہ قبول کرے, جہاد میں, تبلیغ میں, ختم نبوت میں,
جس شعبے میں دین کے جو اللہ پاک نے اہل حق کو عطا کیا آپ اس میں کام کریں، لیکن رب کی محبت لیں. یہ نہیں آپ بولے خانقاہیں ہو گئے کہ یہ بس یہاں ہی پڑاؤ ڈال کے بیٹھ، نہیں، یہاں سے سیکھیں. یہ علاج گاہ ہے. جہاد کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، دین کے جس شعبے کا بندہ، اس کو تصوف میں آ کے کسی سے اپنا تزکیہ کرانا یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ان شعبوں میں نکھار آئے گا. یہ ہر کسی کی ضرورت ہے. یہ کوئی الگ لائن نہیں ہے کہ آپ خانقاہی والوں کے الگ، نہیں، یہ پوری امت کی تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ خود قرآن میں اللہ مطالبہ کرتے کہ نفس کو، دل کو ایسا صاف کر دو، ایسا صاف کہ ہر طرح کی گند صاف ہو جائے. اتنی بھی گند ہوگی اللہ نہیں آئے گا. جب دل سے گند صاف کیسے ہوگی؟ مجاہدے سے. مجاہدہ کہ آپ اپنے پہ لوڈ لو، بچو. تکلیف ہوگی نفس کو، ایک وقت آئے گا، ایک اسٹیپ ہوتا ہے صرف تکلیف کا، وہ چند عرصے کا ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کے لیے محنت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ نفس جب مجاہدے کی کیفیت ہے نا، وہ اللہ کی محبت کے رنگ میں بدلنا شروع ہوتی ہے. پھر وہ ایک ایسی لذت میں تبدیل ہوتی ہے. پھر ایسا سرور، ایسا لطف آنے لگتا ہے زندگی میں کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ لگتا ہے ہمیں جنت کی خوشبوئیں اور نعمتیں دے رہے ہیں. ایسی لذت شروع ہو جاتی ہے. لیکن چلے نہیں، ہر بندہ کہتا ہے کچھ ایسا کر دے. جو میں آپ بتاؤں، اب تک جتنے سوئے ہر وہ پریشان ہے. کیا ہے؟ یہ مسائل، وہ مسائل. پچھلے 6-7 مہینے سے ہم غیبت کے اوپر بیان کر رہے ہیں. اس کو ہر بندہ عام سمجھتا ہے، نہیں ہے. غیبت چپ رہے نا، کون سے ہم کو ایسا تکلیف ہے ہم کسی کی بات کریں؟ اگر کسی کا عیب دکھ گیا خاموشی سے. اللہ فرماتے کسی کے عیبوں پہ پردہ رکھو، قیامت کے دن میں تمہارے عیبوں پہ پردہ رکھو. اللہ کی اگر رحمت چاہتے ہو، خاموش. سب سے بڑے معاملات یہ جو خراب ہیں، اللہ پاک کا جو معاملہ ہے بندے کے ساتھ، اللہ کہتے ہیں یہ تیرا میرا مسئلہ ہے، ایک توبہ کر تیرا حل کر دوں. لیکن جو بندے نے پنگا لیا نا، یہ یہاں نہیں ہے. ایک بندے یاد دل نہ دکھاسی رب دلا وچ رہندا. اللہ ہے دل. آپ کسی غیبت کریں اگر اس کو پتہ چلے کتنی تکلیف ہوگی، کتنی اذیت ہوگی. اس کا جواب نہیں دینا آپ نے. وہ غیبت کہتے ہیں اس کو کہ کسی میں کوئی عیب ہو، اس کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے کرا جائے. یہ آپ دیکھیں صبح سے رات تک عام ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پھر اس کا جو آؤٹ پٹ آ رہا ہے وہ یہ زندگی سے برکتیں ختم. اللہ ہمارے سجدے بھی ہمارے کام نہیں آ رہے. اللہ پاک ہمارے سجدے ہمارے منہ پہ مار رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ. اگر میری رحمت کو جوش آ جائے تو میں گناہگار سے گناہگار، شرابی سے شرابی ہو، اس کو اٹھاؤں اور جنت کے اعلیٰ مقام پہ لے جاؤں. اگر اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے اور اگر اس کا غضب ہو تو تمہارے سجدے، تہجد، تمہارے حج عمرے تمہارے منہ پہ مار دے گا. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اعمال کا غرور اور اعمال کا تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں نے امام ہے، میں حضرت صاحب، میں فلاں صاحب، میرے تو یہ تو گناہ ہے، اس کو تو نہ پتہ ہی کچھ نہیں. نہیں، 1 منٹ میں بدل جاتے ہیں حالات. یاد رکھنا، بس ڈر کے چلو، ہر قدم خوف میں ہو. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے. کون؟ بس یہ یاد ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ بس یہ اپنے ذہنوں میں رکھو گے، رب دیکھ رہا ہے. پیار کرتے اپنے بندوں سے، اسی لیے تو اتنی سختی رکھی ہوئی ہے. اتنی سختی دیکھو، اللہ پاک نے اپنے نظام کو اپنے تک بندوں کے معاملے کے اندر نو کمپرومائز. کیوں؟ یہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. اچھا آپ دیکھیں نا، ایک بندہ دوسرے کا یہ بھی بیان کر رہا ہے نا، اس میں جو چیز ہے وہی سامنے لا رہا ہے، کوئی ادر چیز نہیں کر رہا. اللہ کو ایسا غضب اتنی بری لگی، اللہ نے کہا جو نہیں کیا اس کی اٹھا، اس کو دے دو. ایسے یہ ایسا جوش کیوں اللہ کو؟ کیوں؟ بندوں کا معاملہ ہے. کیوں؟ وہ بندوں سے پیار کرتا ہے، ہر کسی سے پیار کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ چل رہے ہیں، ہم دیکھیں سڑک میں چرسی بیٹھے، موبائل بیٹھے، کمال، آپ کو کیا پتا. میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں، کبھی اپنے ایسے دل کی بات میں کہتا ہوں یہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں. کسی ایک گناہ میں مبتلا ہوئے نا، سائڈ بیٹھ گئے، زیادہ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، کسی کو تو اذیت نہیں دے رہے. زیادہ ہمارا تو دن رات اس کو دکھ دینا، اس کو دکھ دینا، اس کو تکلیف. ہم تو سانپ سے، اژدے سے، بچھو سے زیادہ خطرناک بن گئے. ہر وقت ٹو میں رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، ادھر کان بھر دی، ادھر کان بھر دی، یہ کر دی. دکھ گھریلو زندگیوں میں بھی یہی ہے کہ اگر ایک گھر میں پوری فیملی ہے، اس میں صرف غیبت ایسی بنیاد ہے. پھر بعد میں حضرت صاحب کسی نے گھر میں کچھ کرا دیا، کچھ نہیں کرا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں میں کلہاڑی ماری ہے تم نے، اپنے آپ کو خود اذیت میں ڈالا. آپ دنیا کے بڑے سے بڑا تعویذ پہن لیں، غیبت نہ چھوڑیں،
اس سے تعویذ سے قیمت کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کسی دور دور تک نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے صفائی کرنی ہے، مانجنا ہے دل کو، سمجھ رہے. آپ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر آپ کو ٹیبلٹ دے دے اور آپ بولے بس مجھے دوا مل گئی ہے اب کھانا پینا سب بند، ایسا ہوگا بھی؟ کھانا الگ ضرورت ہے، یہ اپنی ضرورت ہے. بس یاد رکھنا یہ محنت ہوئی نا، چند لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں کھول دی، بھائی کوئی پیر صاحب بن گیا تعویذ دے رہے مرید ماہانہ اپنی فیس جمع کر رہا ہے، بس تو جو کرنا کر. یہ ایک بس دین کا ایک نیا ایک رنگ دکھا دیا، لوگ سمجھ نہیں دی. جب کہیں حق بات آتی ہے سامنے تو لوگ ہضم نہیں کرتے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے. یعنی ان سے بھی بچنا. ہمیں تو بولا تھا بس آپ نے ہاتھ دے دیا اب آپ کنفرم جنتی ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کائنات میں سب سے کوئی اونچے لوگ تھے حضور کا گھرانہ تھا، حضور نواسے رسول تھے، سر قلم ہو گئے. آپ کو پتہ ہے فرشتے نے پہلے آپ کو اطلاع دی یا رسول اللہ آپ کے ان نواسے کا سر قلم ہوگا، پتہ ہے. لیکن آپ نے یہ دعا نہیں کی اللہ میرے نواسے کی گردن کٹنے سے بچ جائے. آپ مانگتے ہیں محبوب طرف کے، پہلے علم ہو گیا اس کا. آپ نے اسے سینے سے لگایا امام حسین کو، لیکن نہیں، آپ نے کہا میرے نواسے کی گردن بھی کٹ جائے لیکن شریعت اور دین بچے گا. تو اس دین میں یہ سب خون موجود ہے. سب سے پہلے آقا کی ذات، انبیاء، دندان مبارک، جسم، کیسے کیسے اس دین کے اندر. تو ہم کیسے بے وفائی کر رہے ہیں؟ نہ کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اعمال کو بس محدود کریں اور صحبت کو نہ چھوڑیں. بس جہاں جس اللہ والے سے مناسبت ہو، جس اللہ کے ولی سے دل لگتا ہو اس کے ساتھ جڑ جائیں، جہاں بھی جائیں لیکن جڑے رہیں. اور وہاں جا کے اپنی اصلاح کی چیزیں لیں، اور جو جس چیز سے بچنے کا بتایا جائے اس سے بچیں. یہ ہے خانقاہ کا مقصد. یہ نہیں آپ بید ہوئے برکت کے لیے غائب، بس اب میں بید ہو گیا بس اب فیض آتا رہے. فیض ویض کچھ نہیں ہوتے، یہ فیض نہیں ہوتے. فیض انہی سے ایک ہوتا ہے صحبت یافتہ، ایک ہوتا ہے فیض یافتہ. فرق ہے دونوں میں. ایک بندہ نے 40 سال خانقاہ میں گزارے، کون سا تیر مار دیا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں 1 سال نہیں ہوتا ماشاءاللہ اس کی ذات سے سب فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ترتیب ہے نا. آپ نے آپ کا ایڈمیشن کرایا، اب جو وہاں کے اصول قوانین ہیں، جو مقصد ہے اس پہ تو چلیں کہ اپنا تزکیہ کرائیں. دل کی صفائی ضروری ہے، اور اس کا اصل یہ ہے کہ آپ نے مجاہدے سے چلنا ہے. برکتوں سے نہیں ملتے معاملے. کچھ کریں گے، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مجاہدہ کیا کرتے ہیں پھر ان کے لیے راستے کیا کرتا ہوں؟ کھول دیتا ہوں. تو پہلا کیا شرط ہے؟ مجاہدہ، کہ آپ کی کوشش، آپ کی جدوجہد، آپ کی ہمت، پھر اس کے بعد راستے کیا ہوتے ہیں؟ کھل جاتے ہیں. تو کوشش کریں انشاءاللہ. ہمت گئی ہے محمود بھائی آگے. زندگی تو یہاں تک گزر گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زندگی یہاں تک تشریف ہے، زندگی یہاں تک گزر گئی ہے. بس آخری جو سیرہ رہ گیا موت ہے. موت کی تیاری کریں. محمود بھائی کا انتظار کر رہا تھا جب تک میں نے کہا چلیں جو باتیں انشاءاللہ یہ آپ کے دلوں کو گھر میں جو چند اشعار پڑیں گے. لیکن میری بات کا سارا خلاصہ یہ 2 چیزیں کہ موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، خواہشات کم ہوگی. خواہشات بہت ہیں، اس لیے جب خواہشات زیادہ ہوں تو پھر گناہ زیادہ ہوتے ہیں. خواہشات انتہا پہ آ چکی ہیں. ہم نے 100 سال کا سوچا ہوا ہے، زندگی 1 دن کی بھی نہیں پتہ کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ خواہشات بہت ہیں، اور خواہشات کا رزق رب نے نہیں دینا ہمیں، نہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے. ضرورت کے رزق کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے. وہ دے گا، جب تک پورا نہیں ہوگا مرو گے نہیں. لیکن ہماری مسئلہ ضرورت کے رزق کا نہیں ہے. آج جتنے لوگ ہیں نا مہنگائی پریشانی ہے، آپ ایک کو اٹھا کے دیکھ لیں بہت کم ملیں گے ایسے معاشرے میں، بہت کم کہ جو ضرورت کے رزق کے لیے پریشان ہے. خواہشات کا رزق چاہیے، وہ کسی کی تسبیح گھمانے سے نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ جو رزق ہے ضرورت کا، اس میں جب اللہ برکت دیتا ہے تو ایسی دیتا ہے کہ ایک پیالہ ہو اور سارے صحابہ پی گئے، وہ پیالے کا دودھ وہی کا وہی رہا. تو یہ جب جس ذات کے ایک گھونٹ میں اس پیالے میں اتنی برکت آ جائے، جب تک اس ذات کی غلامی میں آئیں گے نہیں وہ برکت میں ملیں گی نہیں. حضور کی غلامی اختیار کریں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی اتباع اور غلامی یہ ایک ایسا میگنیٹ ہے، ایسا ایک اٹریکشن والا سلسلہ ہے کہ جیسے آپ حقیقت میں اخلاص سے اور عشق محبت میں ڈوب کے ان کی غلامی کو اختیار کرتے ہیں نا،
ایسا سمجھے کہ دنیا کی ہر چیز آپ پہ مسخر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک کائنات میں ایک غیبی تسخیر شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز آپ کے قدموں کی طرف چپٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پوری دنیا آپ دیکھیں۔ ایک بندہ ابھی ماضی میں ایک بہت بڑا اللہ کے ولی وصال کر گیا، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، مسلک لوگ کہتے ہیں ہمارا مسلک فلاں مسلک اختلاف ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ دنیا میں آیا حضور کی بات کر گیا۔ سبحان تاریخ میں آج تک ایسا جنازہ کسی کا بھی نہیں ہوا، پوری تاریخ میں ہوا ہے؟ آپ پوچھیں، جو پوری ہسٹری میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہے۔ 4 سال کی محنت، لوگ بڑی بڑی تحریکیں چلا دیتے، محنتیں کر دیتے، لیکن وہ اس بندے نے آگے صرف ایک ہی بات، اس اصل جو دین ہے نا وہ یہی ہے کہ 1% بھی حضور کی ذات کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے، لچک ہلکی سی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج بولے نا یار یہ نہیں، کوئی بھی نہیں، اگر میں آپ کو دل سے بتاؤں، ہم نے جو اپنے بزرگوں سے پڑھا دیکھا سنا، ہم جو چل رہے ہیں نا یہ حکمت مصلحت بس وقت کے حالات تک، یہ آپ بڑے سے بڑے حضرت صاحب سے پوچھ لیں وہ بھی بولے کہ یہ دین ہی نہیں جس میں ہم خود چل رہے ہیں، لیکن وہ اللہ جسے چن لے نا۔ اب پاکستان میں خادم حسین رضوی صاحب، افغانستان میں ملا عمر، پوری دنیا کو 2 لوگوں نے دکھا دیا پریکٹیکل کر کے کہ پوری دنیا کا کفر ایک طرف بھی آ جائے نا، یقین رب پر ہو، ساری کائنات تباہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، بال بیگا نہیں ہو سکتا اگر رب کے ذات پہ یقین ہو۔ اور دنیا نے دیکھ بھی لیا، اور یہ عاشق ایسا تھا حضور کی ایسی بات کر گئے، سبحان اللہ، نہیں سمجھا نا فلانے کا تھوڑا گنجائش نہیں ہے، جب گنجائش رب نہیں دے رہا ہم کہاں سے خود لے آئے؟ اور صحابہ کے لیے گنجائش نہیں تو ہمارے لیے کہاں سے؟ اس لیے اگر دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں کامیاب ہو، تو وہ عشق کے انتہائی رنگ پر آ جائے، حضور کے ساتھ رنگ پہ آ جائے، یا حضور کا عشق ہونا ضروری ہے، حضور سے محبت ہونا ضروری ہے، پھر برکتیں آپ کے دروازے پہ خود چل کر آئیں گی انشاءاللہ۔ پھر سب سے بڑا وظیفہ حضور کی غلامی ہے، بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، اور کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں، استغفار، دو اعمال کی کثرت کریں، اور کوشش کریں ان سے بچیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک ہے؟ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کو آپ بالکل بھی معمولی نہ سمجھیں، بس عزم کر لیں غیبت نہیں کرنی، اس کے برکت سے حضور کا عشق ملے گا انشاءاللہ میں، آپ دیکھ لینا، یاد رکھنا، اپنے ذہن کو وسیع کریں، آپ نہیں کہ فلاں فلاں بندہ ہے، فلاں نہیں، وسیع کریں، ہر رب کا بندہ ہے، اگر کافر بھی ہے کسی طرح اسلام پر آ جائے، وہ غیر مسلم ہے ایمان لے، بس ہمارا غم یہ ہو۔ صحابہ ایسے ہی تھے، صحابہ یہ نہیں تھے کہ بس بولے یہ بھی جہنم میں جائے، یہ بھی نہیں، ذاتیات پہ آتے ہی نہیں تھے، لیکن جب میدانوں میں اترتے تھے تو الحمدللہ کسی کی گردن سر پہ رہنے بھی نہیں دیتے تھے، پھر اللہ پاک کو یہ ادا پسند تھی، لیکن جب سامنے ہو تو پھر وہ اپنی ذات کے لیے ایک اف بھی نہیں کرتے تھے، اور جب رب کا حکم آئے تو سیدھا واصل جہنم کرتے تھے۔ تو یہ انداز ہے زندگی کا، آپ زیادہ سے زیادہ ذہن کو وسیع کریں، ہر طرح کی نفرتوں کو ختم کریں، بغض کو ختم کریں، اختلافات کو ختم کریں، اور ہمارا کام ہے پیار محبت سے زندگی گزاریں، محبت کو تقسیم کریں، بانٹیں، یہ نہیں کہ فلاں ہیں، نہیں، اتنا زیادہ معاملات ہمارے آپس میں وہ ہو گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو بھی ہم نے وہ کر دیا، نہیں، یہ ایک محنت ہے ہم پہ ہوئی ہے، اور ایک ذات ہے، حضور کی ذات ہے جس کے اوپر ساری کائنات متفق ہے، بس اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور ان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام حضور کا ہے، بس یاد رکھنا، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی کچھ نہیں ہے، سارے نبی آئے رسول آئے ان کی برکت سے، کائنات باقی ہے حضور کی برکت سے، یاد رکھنا، اگر آج باقی ہے حضور کی برکت سے، سب کو ایمان ملا حضور کی برکت سے، یہ جہان، یہ چاند ستارے، اس کی چمک دمک حضور کی برکت سے، ہمارا ایمان عقیدہ حضور کی قدموں کی خاک کے برابر جنت بھی نہیں ہو سکتی، بے شک وہ ذات ہے جو وجہ کائنات ہے، جو محبوب ہے رب کے، ہمیں اتنا خوبصورت نبی ملا، ہم نے پھر بھی غیروں کی غلامی کو زیادہ ترجیح دی، غیروں کی غلامی کو، کہ آج ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اس طرح پڑھ لے اور بس اغیار کے اس رنگ پر آ جائے اور ان کو فالو کرے تاکہ دنیا کے چند ٹکڑے اس کو مل جائیں، اور پھر ہمیں آگے لوگ کہتے ہیں کہ سائنس دیکھے کہاں تک پہنچ گئی اور ماشاءاللہ چاند تک اور اس طرح کی چیزیں، نہیں،
صحیح ہے، دنیا میں جو ترقی کر رہا ہے، لیکن اس ترقی سے مسلمان کا متاثر ہونا یہ مسلمان کی انتہائی پستی کی علامت ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں صحیح ہے کہ ماشاءاللہ ادھر تک بھی کر لیا، یہ ان کے علوم تھے، ہمارا تو علم یہی ہے کہ حضور زمین سے اٹھے اور عرش تک گئے اور سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، اور رب کہتے ہیں کہ ان کی غلامی اختیار کرو، کہ جنہوں نے زمین سے قدم اٹھائے وہاں تک چلے گئے۔ تمہاری سائنس چاند تک گئی نہیں گئی، میرے آقا عرش تک چلے گئے، عرش تک، عرش تک، پوری کائنات جن کے قدموں کے نیچے ہو، ان کی غلامی سے ہٹا کے ہمیں ان کی غلامی پہ لے کر آ رہے ہیں کہ جن کو یہ تمیز نہیں کہ ماں کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے، کتے کو ساتھ لے کے سو رہے ہوتے ہیں، اب ہمیں ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ دور آ گیا، یہ تب آیا کہ جب ہم نے علماء کی صحبت کو چھوڑا، مدارس سے دور ہوئے، اللہ والوں سے دور ہوئے۔ یہ وقت آیا کہ آج ہمیں جو چاہے ہمارے گلے میں اپنا توق ڈالے اور اپنی طرف کھینچ دے، ورنہ ایک ہی توق ہمارے گلے میں تھا، وہ حضور کی غلامی کا۔ بس ہمیں فخر کے ساتھ اختیار کرنی ہے کہ ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں، اس ذات کے جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر گئے، ہم اس ذات کے ماننے والے ہیں کہ جن کے قدم برکتوں سے خالی نہیں تھے، سبحان اللہ، جن سے رب نے محبت کی۔ پورے تمام نعمتوں میں اللہ نے نہیں کہا، اس میں کہا اللہ نے میں تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب دیا، ہم نے محبوب سے بے وفائی کی، ساری دنیا پریشان ہے۔ مسلمان دیکھیں آج دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ کمزور ہوا پڑا ہے، تعداد میں زیادہ ہے لیکن کمزور ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ فرماتے تم کامل مومن بن جاؤ، کافروں کے دلوں میں تمہارا خوف بٹھا دوں گا۔ اور مومن تب ایک مسلمان عزم کرے کہ میں اپنی ظاہری صورت بھی حضور کے مطابق بناؤں گا، عزم کرے، صرف یہی کر لے تباہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے خوف، اب ورنہ کون مجال ہے کہ اسلامی مملکت و پاکستان اور حضور کی گستاخی ہو جائے؟ خوف، ایسا حیرت کی بات ہے کہ پتہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد مسلمان پھر بھی کیا انہیں پتہ ہے یہ بے حس ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر سے وہ اثر نکل گیا ہے؟ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عشق ایسا ہو، اور اب ہمارا اختیار یہ کہ ہم نے اپنی اولادوں کو، نسلوں کو حضور کی تعلیم ایسی کم عمر سے دینی ہے انشاءاللہ۔ ان کو ہم اسے نہیں کہ انگریزوں ہم احساس کمتری میں چلے گئے، آپ کو دل سے ہم تھوڑا سا لباس میں بھائی ایسا گیٹ اپ نہیں، بچپن سے ہے انشاءاللہ تربیت دیں، اللہ کا نام سکھائیں، حضور کی ذات کے تذکرے ہو کہ وہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے اس کو پتہ چلے کہ حضور اور آقا کون ہے، اور اس کے سامنے اتنی بھی خبر آ جائے کہ فلاں نے ایسی بات کی تو وہ اس کو لگام دے سکے۔ یہ صحابہ ہیں، ہمارا یہ دین ہم نہیں بیان کرے، قرآن کے صحابہ ایسے ہی تھے۔ اتنی بھی بات آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، اور باپ بیٹے کے خلاف، لیکن کس وجہ سے؟ حضور کی ذات کے معاملے میں، کیونکہ یہ اول ایمانیات سب کچھ یہی ہے، ایسا عشق ہونا ضروری ہے، پھر برکتیں آپ کے قدموں میں۔ مرشد بھی وہی ہے، پیر بھی وہی۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا مرشد وہ ہے کہ جو حضور کا دامن دکھائے، بس، نہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے ہمارے لیے، ہمارے آئیڈیل، ہمارا سب کچھ وہ حضور کی ذات ہے۔ بس اللہ نے ساری برکتیں، رحمتیں، خزانے اپنی معرفت کے، محبت کے، تعلق کے، رفعتوں کے، بلندیوں کے اٹھا کے آقا کے قدموں میں ڈال دیے، اور قیامت تک انسانیت کو بتا دیے کہ اگر جنہیں ان میں سے کچھ بھی حصہ چاہیے تو محبوب کی غلامی اختیار کرے، بس کوئی براہ راست آنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اللہ کا میں جانتا ہی ہوں کون ہے، میں تو اسی کو جانتا ہوں جو محبوب کا چہرہ لے کے اور اداؤں کے ساتھ آئے، ورنہ قیامت تک اربوں خربوں کی تعداد میں ذکر کرتے رہے، بیت اللہ میں بیٹھ کے کرتے رہے، اگر حضور کی ذات کے ساتھ تھوڑا بھی دل میں کچھ ہوا، خدا کی قسم وہ آپ کا ذکر سب کچھ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور آقا کے طریقے سے بیت الخلاء میں داخل ہو جائے، عبادت بن جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ حضور کا طریقہ ہے، حضور کی ذات، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی شخص، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہم اس کو فخر سمجھیں، اب فخر کے ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں جہاں جائیں، جس محفل میں جائیں، جہاں جائیں اپنے تیبن بھی اوپر رکھیں، اپنے لباس کو اور شاہانہ انداز سے جائیں، ناز اپنے پہ غرور نہ ہو، ناز یہ ہو کہ میں نے آقا کی اداؤں کو اپنایا ہوا ہے۔ لوگ تنگ نظر سے دیکھتے نا کہ یہ مولوی نہیں ہے، یہ تنگ نظر تک ساری محنت ہماری حرکتوں سے ہوئی ہے، ورنہ یہ تو وہ ادا ہے خدا کی قسم کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر رہا تھا، سارے عذاب میں غرق ہوئے، وہ ایک ہی بچا نا، وہی بچا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری نقل کر رہا ہے، اور وہ نقل بھی مذاق میں کرتا ہے، یعنی تنگ کرنے کے لیے، طنز جیسے
محبت میں نہیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرے تو رب اس کو عذاب سے بچا دے. اگر ہم اللہ کے محبوب جو موسیٰ کے بھی آقا ہیں, سارے نبیوں کے آقا اور امام ہیں, اگر ہم ان کی غلامی کریں, ہم کے کتنی اللہ عزتیں دے گا انشاءاللہ. یہ سارے عذاب ٹل جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, دنیا کا اس وقت سب سے بڑا عذاب ہم پر جو ہے وہ حضور سے بے وفائی کا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. یاد ہے اللہ بڑا کریم ہے, غفور ہے. وہ ایسے اپنے بندوں کو در. آپ اجتماعی توبہ کر کے دیکھیں, سارے مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ بڑے بڑے حضرت سارے کتب غوث نے ہاتھ اٹھائے ہوئے مسئلے. رسول اللہ ہم نے آپ سے بے وفائی کی, ہم معافی مانگتے رب سے جرم کی, اور آج کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی غلامی اختیار کریں گے. تو صحابہ کو تو پڑھیں, آپ پتہ چلے گا. میں کہتا ہوں جسے صحابہ کو پڑھا, پوری صحابہ کی حکایت زندگی, ان کی صحابہ کی حیات زندگی سیرت پڑھی, اس کو آخر میں صرف حضور کا عشق ہی سمجھ آئے گا بس. صدیق عمر, صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک پڑھیں, صرف عشق مصطفیٰ سے بری ہوئی زندگی ملے گی. اصل یہ ہے وجہ کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.